अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पे मेरा एक्सक्लूसिव शो लाइव विद सहर कामरान। आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प भी है और बहुत अहमियत का हामिल भी। जुम्मा 11 फरवरी को सिंध असेंबली ने एक तारीखी कानून साजी की, तुलबा यूनियंस पे पाबंदी हटा ली गई 38 साल के बाद। 9 फरवरी 1984 को एक डिक्टेटर जियाउल हक ने तुलबा यूनियंस पे पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद वो फोरम जहां से फ्यूचर की लीडरशिप निकलती थी, जहां से तुलबा की तरबियत होती थी, जहां पे तुलबा को ये मौका मिलता था कि वो अपने मसाइल की आगही उनको हो और उनका हल तलाश कर सकें, वो फोरम जो है वो खत्म हो गया था। तो अब ये देखना है हमें कि इस यूनियन की बहाली के बाद 38 साल के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं। इस पाबंदी से माशरे पे क्या असरात हुए? हमने देखा कि शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ, इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। एक हेल्दी प्लेटफॉर्म जो था तुलबा के पास, जिसके जरिए वो अपने मसाइल का हल कर सके। जैसे जामा कराची की अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हों या फी के मसाइल हों, इसी तरीके से बाकी जामियात में, बाकी जहां पे भी तुलबा यूनियन होती थी, वो तुलबा के मसाइल को ना सिर्फ हल करती थी, सिंडिकेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी और निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में वो उनका इनेकाद भी करती थी, तुलबा को मौके भी मिलते थे। वो उनको ये भी एक मौका मिलता था कि वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड सोच और नजरिए के साथ जो है वो आगे बढ़े, और उसकी वजह से हमें बहुत अच्छी लीडरशिप भी मिली और हमने देखा कि बहुत सारे तुलबा रहनुमा जो है वो आगे चल के उन्होंने मुल्क के ऐवानों में भी अपना किरदार अदा किया। तो खैर अभी हम गुफ्तगू करेंगे, तो इस सिलसिले में मजीद भी बात करेंगे। मेरे साथ आज की इस प्रोग्राम में मौजूद है साबिक तालिब इल्म रहनुमा मोइन कुरैशी, साबिक तालिब इल्म रहनुमा इफ्तिखार दर्पण और साबिक अंजुमन तुलबा के सदर डॉक्टर महमूद गजनवी। हम इन सबसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि 38 साल की इस पाबंदी ने माशरे पे क्या असरात डाले और ये तारीखी कानून साजी जिसके बाद 2 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, ये कितनी अहम है और इससे अब कौन सी जो है अपॉर्चुनिटीज तुलबा के लिए निकलेंगी, कौन से रास्ते हमवार होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने मेहमानों को। मोइन कुरैशी और इफ्तिखार दर्पण हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर महमूद गजनवी। वेलकम मोइन कुरैशी, वेलकम इफ्तिखार दर्पण। आपको लाइव विद सहर कामरान में वेलकम करती हूँ। और आज के टॉपिक के ऊपर मैं समझती हूँ कि आप उन तालिब इल्म रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने स्टूडेंट यूनियन देखी, जिन्होंने ये देखा कि उनकी क्या अहमियत है। तो मैं एक सवाल आप दोनों के लिए छोड़ती हूँ। पहले मोइन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बताएं कि आपने इन 38 सालों में क्या नुकसान देखा तुलबा यूनियन पे पाबंदी के बाद। अस्सलाम वालेकुम साहब, सबसे पहले तो और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि तकरीबन 38 साल बाद ये पहला सवाल इस माशरे में आया है कि हमने क्या नुकसान देखा। और रियली मतलब आई डोंट रिमेम्बर के पिछले कोई 30-38 साल में हमने इस तरफ एज अ कौम कोई तवज्जो भी दी हो। राइट, जिस वक्त हम पॉलिटिक्स करते थे तो उस वक्त भी हम इसीलिए करते थे कि हमने ये पढ़ा था, सुना था और कि नौजवान तारीख की खाद होते हैं और हम अपना हिस्सा डालते हैं तारीख के अंदर, एज अ कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। और उसके अंदर जो है अपनी उसको जो लीड करता है वो मिडिल क्लास जो है लीड करती है उमूमन उसके अंदर, क्योंकि उनकी आगे ही ज्यादा होती है, शहरों में रहते हैं और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचते हैं। हमारा मुल्क जहाँ कोई लिटरेसी रेट इतना नीचे है, जिसमें वन हु कैन रीड एंड राइट अ लेटर विद अंडरस्टैंडिंग इज एन एजुकेटेड पर्सन, जब यानी जो धोबी का हिसाब लिख ले आज के जमाने में, इस न्यूक्लियर जमाने में और इस जिसे कहते हैं ना, तो उसके अंदर तो हम चंद लोग वो होते थे उस वक्त भी जो यूनिवर्सिटी में पहुंचा करते थे और चीजों को महसूस किया करते थे। तो जो आप सवाल रखा आपने कि क्या नुकसान क्या फील किया, मैंने सोचा पहले नुकसान पे बात करूं, फिर इफ्तिखार से पूछूंगी कि वो इनकी अहमियत
جو طلبہ یونین کی اہمیت ہے اس کے بارے میں بات کریں، لیکن نقصان ہو چکا ہے. نقصان تو ہو چکا. دیکھیے جب آپ کسی پودے، ہم کیٹلسٹ ہوتے تھے نا، طلبہ یونینیں کچھ نہیں ہوتی تھیں، کیٹلسٹ ہوتی تھیں، اور ان چیزوں کو اس سماجی عمل میں اپنا حصہ ڈال کے اس سماجی عمل کو تیز کرتی تھیں، ایک آواز بنتی تھی. کراچی جس وقت ہم پالیٹکس کر رہے تھے، ہم گولڈن ایرا کی بات کرتے ہیں تقریباً جو 81 to 88 ہے یا اس کے بعد تک، جب جو ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا خاتمہ کر کے ایک جو ہے مارشل لائی حکومت وہاں پر آئی، جو نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ جسے کہہ لیں، جمہوری عمل میں. اب اس عمل میں یہ ہوا کہ کہیں ہم اس فسطائیت میں یہ چیز بھول گئے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے جو نوجوان کہتے ہیں یا طلبہ تنظیمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. فائدے بے شمار تھے، نقصانات یہ ہوئے کہ ہم اس زمانے میں ہم جب جاتے تھے اسٹوڈنٹ کے درمیان میں، ہم اصل میں ہماری سیاست کیا تھی، پالیٹکس، طلبہ سیاست جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری کیا سیاست تھی. میرا تعلق ڈی ایس ایف سے تھا، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، کمیونسٹ پارٹی کی وہ ایک طرح سے اسٹوڈنٹ آرگن تھا. اسی طرح پی ایس ایف جو ہے پیپلز پارٹی کا اسٹوڈنٹ آرگن تھا. جمعیت جو تھی اسلامی جمعیت، جماعت اسلامی کی تھی. اور یہ سارے اس اوپر کی سوچ کو نیچے پہنچاتے تھے کہ بھائی دیکھیں یہ جو آپ کے ساتھ مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے، مثلاً آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی فیس ہے اور یہ بڑھ گئی ہے یا یہ ہے، آپ کا کریکولم یہ ہے، تو یہ آپ کا ہم ایک پریولیج دے رہے ہیں. تو یہ پریولیج نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے. دس از یور رائٹ. آپ کا یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی انٹلیکٹ ہے اور آپ یونیورسٹی تک پہنچے ہیں تو اس انٹلیکٹ کو آپ باہر لائیں. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں، اگر آپ اکنامکس میں یا نیوکلیئر سائنس میں یا فزکس میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یونیورسٹی یا آپ کا جو ماحول ہے آپ کے لیے سازگار بنایا جائے. طلبہ یونینیں اس ماحول کو سازگار بنانے میں مدد کرتی تھیں. مثلاً آج میں بھی پرسوں جامعہ کراچی گیا تھا تو وہاں اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ ایک دور ہے اور ایڈمن ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہے. تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں سے وہاں تک بھاگ کر آنے اگر پاسبل نہیں ہو تو وہاں ایک عدد چنگچی چلتی ہے جو آپ کو 50 روپے لیتی ہے. اس زمانے میں پوائنٹس ہوا کرتے تھے، کوئی 150 کے قریب پوائنٹس تھے، اور بہت افیکٹولی ہم ایک آزاد جنت میں رہ رہے تھے. ہم پوائنٹ میں چڑھ جاتے تھے، وہاں ہم اتر جاتے تھے، اپنی کلاسیں لے لیتے تھے، بیسک چیز. ٹھیک ہے، بالکل. کیا آپ نے یاد کرایا ہے معین کے جو ہے وہ جو یونیورسٹی کے پوائنٹس ہوتے تھے اور ہمارا بڑا فخر ہوتا تھا کیونکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ شہر کے کسی بھی گوشے سے آتے تھے ان کو ٹرانسپورٹ کی وہ سہولت مہیا ہوتی تھی. اور آپ نے بالکل یہ بھی درست فرمایا کہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، وہ مواقع پیدا کرنا جن سے اعتماد ہو، جن سے فیصلہ سازی کی جو ہے ایک صلاحیت پیدا ہو، یہ بہت اہم جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپرچونٹیز تھی طلباء کے لیے جو کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی کے بعد جو ہے وہ ان سے چھن گئی. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں جامعہ کراچی، مجھے اتفاق ہوا پچھلے سال جب میں کراچی گئی تو جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ اب وہ آزاد فضائیں نہیں ہیں. اب آپ کو ایک حبس کا احساس ہوتا ہے. اب اس طریقے سے آپ کو چوکیاں نظر آتی ہیں. اب یعنی وہ جو ایک وقار تھا طلباء کا کہ جی یہ ہماری جامعہ ہے، ایک اونرشپ تھی، وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں طلباء سے وہ چھن گئی ہے. میں افتخار کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں. افتخار، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. آپ بتائیے کہ طلباء یونین کی پہ جو پابندی ہٹی ہے، طلباء یونین کی بحالی سے کیا ہم حاصل کر سکیں گے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ السلام علیکم سحر. دیکھیے وعلیکم السلام. طور پہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے یہاں جب یونیورسٹی میں ہم لوگ پڑھتے تھے یا ہر سال جو بچے پڑھ کے نکلتے تھے ایک لاٹ ملتی تھی، پڑھی لکھی سیاسی، آپ ہر فیلڈ کے اندر لوگ نکلتے تھے. جب یہ ضولف دور میں اس اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگائی گئی اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک غار میں پھینک دیا گیا. اچھا، نہ تو اس میں اب ہمارے طالب علموں کے پاس کوئی سوچ رہی تھی، نہ کوئی طالب علموں کے لیے اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں اور اسٹوڈنٹ یونین کے اندر کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس سارے دور کے بعد اس کے اندر جو ملک کے اندر ہماری صورتحال بنی کہ جی صوبائیت پھیل گئی، ملک کو لسانی، نسلی اور مذہبی بنیادوں پر
نفرت کی بنیاد پر تقسیم کیا. کیونکہ اب یونین بحال ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام صوبوں کے طالب علم رنگ برنگ کے اور رنگ برنگے بچے، اور وہ جو ایک گلدستے کی ایک شکل ہوتی ہے اس میں آئیں گے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ لسانی اور نسلی اور مذہبی منافرت سے الگ ہو کے اب وہ اس کو انجوائے کر سکیں گے. جی بالکل، جو ہے آپ نے صحیح کہا کہ جو آپ ایک نہ صرف طلباء کو مواقع ملیں گے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ ان کو حاصل بھی کر سکیں. سنڈیکیٹ میں ان کی نمائندگی ہوگی، سینٹ میں ان کی نمائندگی ہوگی. بالکل، طلباء یونین نے بڑے نامور جو ہے وہ رہنما سیاسی پیدا کی ہے، بلکہ جو لوگ سیاست میں نہیں بھی شامل ہوئے وہ جس بھی شعبے میں گئے ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں انہوں نے حاصل کی طلباء یونین میں سے وابستہ رہ کے یا طلباء سیاست کا حصہ رہ کے، اس نے ان کو ہر جگہ پہ پرومیننس دی. اور یہ بہت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ اگر ہم جو نرسریز ہیں لیڈرشپ بنانے کی ان پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو ہم اپنے فیوچر کی لیڈرشپ کا قتل کر دیتے ہیں. اور یہی ہوا 38 سال میں پاکستان پہ. پھر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے ہاں لیڈرز کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ لیڈرز تو جہاں سے پیدا ہونے، جہاں سے جو ہے طالب علموں کے ذہنوں میں اس ذمہ داری کا احساس ہونا ہے، جہاں انہیں یہ پتا چلنا ہے کہ ہم نے الیکشن پہ جانا ہے تو ہم نے کیا وعدے کرنے ہیں اور کس طرح سے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، کس طرح سے اپنی تعلیمی معیار قائم رکھنا ہے، کس طرح سے طلباء کے مسائل کو سمجھنا ہے. قیام پاکستان سے لے کے 1960 تک پاکستان پہ بائیں بازو کی جو ایک سوچ اور فکر تھی وہ حاوی رہی. اس کے بعد غالباً جب ڈی ایس ایف پہ پابندی لگی تو اس کے بعد پھر این ایس ایف اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ ابھر کر سامنے آئی اور 70 کی دہائی میں پھر جماعت اسلامی متحرک ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی تعلق اور سیاسی وابستگی اور سیاسی سوچ جو ہے یہ طلباء کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ سیاسی شعور کے بغیر ہم نے سیاست کو، اب اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے پابندی کا کہ سیاست کا لفظ جو ہے اس کو ایک منفی طور پہ دیکھا جاتا ہے. کیوں منفی طور پہ دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ایک عوام کے ساتھ تعلق، وہ جو عوام کے ساتھ خدمت، جو اس کی اصل روح ہے اس کو مسخ کر دیا گیا. اس لیے مسخ کر دیا گیا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو جمہوری ادارے ہیں، جو سیاسی پرورش ہے ذہنوں کی، وہ نہ ہو. معین، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 ماہ ہیں جن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ایک ویکیوم ہے، اس کا کیا منفی اثر آیا ہوگا؟ اس ویکیوم کو کیسے پر کرنا ہے اور کیا سٹیپس لینے پڑیں گے کہ یہ جو طلباء کو اس کا حقیقی جو ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ حقیقی فروٹ ملے اس پابندی کے ختم ہونے سے؟ دیکھیں سر، میں تو سیدھی طرح سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی، ہم سب کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو جو کام کرنا چاہیے نا وہ وہی کام نہیں کر رہا. ادھر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کا حصہ کا کام کر سکتا ہوں، چاہے فرد ہو چاہے ادارہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ ہوا کہ اس وقت شاید ہمارے جو حکام بالا تھے یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ کرتے کیا ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کونسل بنا دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، یہ تو اسلحہ استعمال کرتے ہیں اور یہ فلاں کرتے ہیں. تو وہ اسلحہ تو ایک الگ بحث ہے، کبھی کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ وہ اسکینڈلائز کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے، کس طرح یہ آ گیا. لیکن جو ایک سب سے بڑی غلطی ہوئی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے مس ریڈ کیا کہ طلبہ یونینیں اصل میں رول کیا پلے کرتی ہیں. طلبہ یونین کا رول یہ نہیں ہے کہ صرف کہ وہ سیاسی جلسے منعقد کرتے پھریں یا وہ میلاد کراتے پھریں یا جی فلاں شب اضحیٰ کرا دی یا یہ کہ فلاں کچھ اور کر دیا. ان کا اصل مقصد یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ یونیورسٹی کو ایک سماجی شعور کا ادارہ بنائے رکھیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل تھی جو ابھی نقصان ہوا ہے. ہمارے زمانے میں ہم بات کرتے ہیں ویمن انٹرپریشن کی، چلے اس سے لے لیتے ہیں، عورتوں کا جو بچیوں کو پڑھنے نہیں بھیجتے فلاں، اور جو بچیوں کو پڑھنے ہم بھیج دیتے ہیں ہم ان کو دے کے آ رہے ہیں. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ معین صاحب نے اخبار میں ایک چیز پڑھی، ایک کوئی حکم آیا باہر سے، فرض کریں کوئی ٹیکس پہ کوئی نیا ٹیکس لگا ہے ملک میں، رائٹ، میں اکانومسٹ ہوں، میں اکنامکس پڑھ رہا ہوں،
اب میں اترا کرتا تھا جب پوائنٹ پہ تو میں ایک ہینڈ بل بنا کے لاتا تھا. تو ایک لڑکی مڈل کلاس کی جو پوائنٹ پہ پہنچتی تھی وہ خبر پڑھ کے اس کو میں ایک پوائنٹ آف ویو دیتا تھا سوچنے کے لیے, فوڈ فار تھاٹ. ٹھیک ہے نا, دیکھ دیا. اس کے بعد جیسے غزنوی پہنچے اسلامی جمعیت طلبہ کے, انہوں نے ڈسکس کیا, انہوں نے اپنا بتا دیا کہ ان کا جو پارٹی لایا عمل ہے اس کے اوپر. اس کے بعد پی ایس ایف والے پہنچے, اس پہ نیشنلسٹ پہنچے, اس پہ کوئی بھی پہنچے. تو وہ لڑکی اتنی میچور ہو چکی ہوتی تھی اپنے دوستوں سے بات کر کے, یہ سب ان کے دوست ہوتے تھے, ان کے ساتھ کلاس میں تھے. ایک جمہوری عمل تھا کہ رات کو وہ اپنے دسترخوان پہ اپنے باپ اور بھائی سے بحث کرتی تھی کہ تم جیسا سوچ رہے ہو وہ ایسا ہے نہیں, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سماجی شعور تنخواہ ہو گیا, چلا گیا. اب 30 سال کے بعد 24 دسمبر 1984 کو شاید پابندی لگی ہے, یہ الیکشن لاسٹ الیکشن 9 فروری 1984 تو پابندی لگی ہے. تو 30 سال میں کسی کو یہی نہیں پتا کہ فروٹ ہوتا کیا ہے. کسی نے اگر کسی نے چوسا دنیا میں نہیں کھایا ہو, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ چوسے کا ذائقہ کیا ہے. ہم نے تو وہ ذائقہ دیا ہی نہیں. اس میں کیا ہوتا تھا, جو نقصان ہو گیا, تحمل ختم ہو گیا, ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا ختم ہو گیا, ایک دوسرے کی عزت کرنا اور اپنا بدلہ ووٹ ڈال کے لینا ختم ہو گیا. جب جامعہ کراچی سے جیت ہوتی تھی تو ہم یونیورسٹی کی بسوں میں اور ادارے کی بسوں میں ہم الیکشن کا رزلٹ لے کے پورے شہر میں گھومتے تھے. تو لوگ کہتے تھے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ بچے ہیں بھائی, ان کا ادارہ میں یہ جیتے ہیں. تو یہ کیا کام کریں گے؟ یہ کہیں گے فیس بڑھنے نہیں دیں گے, یہ کہیں گے ٹیچرز کی پالیٹکس ختم کرو, یہ کہیں گے مور اسکالرشپس, یہ کہیں گے کہ جناب لیڈیز کے لیے کامن روم ہونے چاہیے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ بچیاں ہماری کہاں آج بازاروں میں شہروں میں مردوں کے لیے اس سماج کے اندر مردوں کے لیے موجود نہیں ہے غسل خانے یا طہارت خانے, تو وہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں. عورتیں کہاں جائیں؟ وہ مالز میں چلی جاتی ہیں. اب بڑے شہروں میں, یونیورسٹی میں اس زمانے میں ایک ایک چیز کے لیے ایک الگ کمیٹی بنائی جاتی تھی اور کیفے ڈی یونین بھی یاد آ گیا مجھے. مہارت بنائی جاتی تھی. ایک کمیٹی پوائنٹ چلاتی تھی, دن میں 4 پوائنٹ چلتے تھے, صبح 4 شام کو 4. پیسے ہوں نہ ہوں آپ بیٹھ جاتے تھے. ڈرائیور کو پتا تھا اس کے بعد بیچارے کے پیسے نہیں ہیں, اور پوائنٹ یوز ٹو نیوٹرلائز اسٹیٹس. ڈیفense کے پوائنٹ میں آئے یا کہیں آئے, آپ آؤٹ شائن کرتے تھے بیکاز آف یور انر کوالٹیز. کلاس کے اندر اپنی ایبلٹی کی بیسس پہ اور جمہور کے اندر اپنی کوالٹی کی بیسس پہ اپنے برانڈ. ایک مساوات تھی اور سب لوگ اس میں سفر کرتے تھے اور بڑا فخر محسوس ہوتا تھا. کوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ جو ہے آپ پوائنٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ کی جو ہے کسی طریقے سے سٹیٹس کم ہو جائے گا. وہ طلباء کی شان اور آن ہوتی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایک فکر, ایک سوچ کا قتل کیا گیا ہے. اور ایک لٹریری ایکٹیویٹیز چلتی تھی, پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا, گفتگو ہوتی تھی, بات چیت ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ریگولرلی نہ صرف یونیورسٹی بلکہ پھر بزم طلبہ, ریڈیو پاکستان, وہ سب بہت سارے جو ہے آپ کو ایسی اپرچونٹیز ملتی تھی جو آج شاید اس طریقے سے نہیں ملتی. وہی پڑھنے لکھنے, سوچنے سمجھنے کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ معدوم بھی ہو گئی ہیں, اور میں تو یہ کہوں گی کہ ناپید بھی ہو گئی ہیں. نہیں, میں ایک بات اور کہتے چلوں گا. دیکھیے آپ فروٹ کی بات کر رہی تھی نا, اس عمل کا فروٹ کیا ہے؟ اس عمل کا فروٹ خوشبخش شجاعت ہیں, اس عمل کا فروٹ جاوید جبار ہیں, اس عمل کا فروٹ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سماج کہتا ہے یہ بہت کلین اچھے لوگ ہیں. مثلا حاصل بزنجو کا کیا رول تھا؟ حاصل بزنجو کا رول جو وہاں پر تھا, سب کو جوڑ کے چلنا اگینسٹ جمعیت. ساری جماعتوں کا وہ متفقہ صدر تھے یو ایس ایم میں, کسی جماعت کو کبھی انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا. مہاجر اور پٹھان جو باہر لڑ رہے ہوتے تھے وہاں شیر و شکر تھے. سندھی, مہاجر, بلوچ, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, یہ سب ان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. 6-7 سال کچھ نہیں ہوا, اور یہی ہوا کہ جو پی ڈی ایم وغیرہ میں اپنا رول پلے کرتے تو وہ شاید اس کو کہتے, وہی ہم نے سینٹ میں دیکھا. اور یہ تمام تر وہ لوگ تھے جو پالیٹکس کا حاصل تھے, چاہے وہ منور حسن ہوں, چاہے وہ سیف الدین ہوں, چاہے وہ کوئی بھی بڑے رہنما فہیم زمان ہوں, اور یہ جتنے, تو یہ لوگ نان کنٹروورشل لوگ رہے. یہ پولیٹیکلی بہت میچور
اور انٹرنیشنلی بہت ہی نون قسم کے انٹلیکچوئل تھے وداؤٹ اینی داغ. تو اب جو بچے جائیں گے وہ ایک الگ بحث، اس پہ ایک آپ کو پورا پروگرام کرنا پڑے گا. بالکل. افتخار کو شامل گفتگو کرتے ہیں. افتخار، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فوری اقدامات لینے ہوں گے تاکہ جو اب یونین کی بحالی ہے اس کے ثمرات مل سکیں؟ جی معین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب 2 مہینے کے اندر ایسے کیا اقدامات کرنے ہوں گے جس سے اس جو یونین کی بحالی ہے اس کے ثمرات جو ہے وہ حاصل ہو سکیں؟ دیکھیے میرے خیال سے سر ابھی جو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اب شکل کیا ہوگی. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بننا تو کوئی کام نہیں ہے. جتنی سیاسی آرگنائزیشن ہے وہ اپنے اپنے ایک ونگ بنا لیں گی اور وہ اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے. یہ میرا والا یہ اور میرا والا وہ، اس کا نعرے بازی کا نام تو نہیں ہے. کیا اب ہم ادیب اور شاعر پیدا کریں گے، لیڈرز پیدا کریں گے؟ نہیں کیا وہ ایسی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے؟ نہیں، ہمیں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا آئے گا کہ ہم جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کریں گے تو ہم اسٹوڈنٹ کے پاس منشور کیا لے کے جائیں گے، ہم اس کے لیے کیا نیا کریں گے، کیا ہم فیسیں کم کرا سکیں گے اس معیشت، اور بہت ساری ایسی سوالات جو غور طلب ہیں. دیکھیں یہ ذمہ داری تو ہمیں طلباء کو دینی ہوگی نا کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں، اس کی نشاندہی کریں، اس کے بارے میں آگہی دیں اور ان کا حل تلاش کریں. یہی تو ایک فورم تھا کہ آپ کو مسائل کی نشاندہی، ان کی آگہی اور ان کا حل تلاش کرنا تھا. یہی آپ کو اعتماد دیتا تھا، یہی آپ کو آگے وہ کہتے ہیں نا ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، علامہ اقبال کے وہ جو شاہین ہے وہ بننے کے لیے، اب ایک اچھی لیڈرشپ تلاش کرنے کے لیے، اپنے معاملات کا حل سیکھنے کے لیے ایک جو ہے مختلف شعبوں کے اندر، اب دیکھیں ہمیں اس طریقے سے ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے جو ہے آج آپ کو نامور صحافی یا نامور شاعر یا نامور ادیب یا نامور سیاستدان ہمیں یونیورسٹی سے بہت کم ملتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر اب حادثاتی تو آپ کو ملتے ہیں لیکن وہ جو ایک پرورش ہوتی تھی نرسری وہ اب نہیں نظر آتی. افتخار آپ آ گئے ہمارے ساتھ؟ جی میں آ گیا ہوں بالکل. جی افتخار، آپ بتائیں گے کہ یہ جو 2 مہینے ہیں انتخابات سے پہلے کیا ایسے جو ہے وہ ہمیں لینے پڑیں گے، کیا ہمیں لینے پڑیں گے ایکشن کہ جس سے اس کا ثمرات مل سکے یونین کی بحالی کے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یونین، طالب علم یونین ایک ایسا ستون ہے جس پر ہم معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ ہمارا ملک ترقی کی طرف چلے گا، اور اس میں دیکھیں کہ آپ بنیادی حقوق کی پہلی منزل حاصل کی ہے اسٹوڈنٹس یونین نے. افتخار، ہم ایک چھوٹی سی، میرے خیال میں ایک بریک کا وقت ہو گیا مجھے بتا رہے، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شکریہ. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں طلبہ یونین کی بحالی کے بارے میں. افتخار، میں آپ سے سوال پوچھ رہی تھی تو آپ جو ہے وہی اپنا جواب جو ہے وہ جاری رکھیں، جہاں سے سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ طلبہ یونین جو ہے ایک ایسا ستون ہے جس پر ہم معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے جا سکتے ہیں. اور یہ بڑی مطلب طلبہ یونین کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی حقوق کی پہلی منزل ہے جو کہ ہمیں بچوں کو، ہمارے اور ہمارے طالب علموں کو 30 سال کے بعد ہم نے اس کو اچیو کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سارے طالب علموں کے لیے اور طالبہ یونین کے لیے بہت ضروری تھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 30 سال کے اندر وہ جو گیپ رہا ہے اور آج کا جو طالب علم ہے وہ ان تمام چیزوں سے ناشنا ہے جو ہم پچھلے 30 سال، جیسے ابھی آپ اور معین بات کر رہے تھے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر جس طرح سے ایک پوری نسل جو تیار ہوتی ہے یونیورسل، کہ آپ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور پھر آپ دنیا کے اندر نکلتے ہیں، تو وہ اب ہمارے ہاں جو اس پہ ایک کمی تھی سیاسی پہلو کی، اور اسٹوڈنٹ یونین کے اندر وہ سسٹم جو کہ بچوں کے پاس نہیں رہا، اب اس کو ہم اویل کر سکیں گے ہمارے بچے. جی
हम उम्मीद करते हैं कि ये एक जो फैसला है ये मुस्बित एक फैसला है, ये मुस्बित ही साबित हो और हम ये देखें कि तुलबा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना होने दें और हम माशरे में तरक्की भी देखें। जिस तरीके से इफ्तिखार हमें बता रहे थे कि तरक्की का सफर जो है यहीं से शुरू होगा। अब इफ्तिखार, शुक्रिया बहुत बहुत इस प्रोग्राम में शामिल होने का। हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। अब हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, साबिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर महमूद गजनवी। ठीक है मोइन, हमें डॉक्टर महमूद गजनवी ज्वाइन करने वाले हैं। जामिया कराची की जो है अंजुमन तुलबा के इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो रहे हैं और उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो आप बताइए कि जो है अब कौन से ऐसी अवामिल हैं जिनकी हमें उनकी एहतियात करनी होगी कि दोबारा किसी किस्म की पाबंदी या जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो गया है तुलबा यूनियन के खिलाफ उसको वो हावी ना हो। देखिए, मेरे अपने ख्याल से तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा। जब भी कोई नन्हा पौधा आप लगाते हैं तो उसके लिए आप खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी आबियारी के तमाम तर वो करते हैं। आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को ये समझना पड़ेगा कि ये समाजी शऊर की दरसगाह है, ठीक है। तो ये रेंजर्स और दूसरी जो एलिमेंट हैं वहां से उनको साफ करने होंगे, वहां से निकालने होंगे उन इदारों को, पुलिस स्टेट से हटाना होगा उनको। और बहुत सारे तजर्बे किए हैं ना, एक ही तजर्बा करके भी देख लें, एक ही तजर्बा करके देख लें और स्टूडेंट को पूरा का पूरा स्टूडेंट यूनियन को वो इख्तियार दें कि अब आप आजाद हैं, यहाँ पे अपने ले जाइए, अपना मंशूर ले जाइए, आप बताइए स्टूडेंट जो मसाइल आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो आप कैसे हल करेंगे, उस पर डिबेट चलाइए, सियासी जमातों को जोड़िए। मैं नहीं समझता कि सियासी जमातें हमारी अगर एक स्टूडेंट को एक अच्छा एजेंडा लेकर आएंगी तो कोई भी सियासी जमात इख्तिलाफ करेगी, तो वो बड़े बाराबर हो सकती है उनकी शराकत और इसको एक अच्छा धारा दे सकती है। मैं तो ये समझ, देखिए बिल्कुल ये कानून भी मुतफिका तौर पे पास हुआ है, तो इसका मतलब है कि सिंध में तो ये सोच है, जहां हम जो है वो सिंध के जो है तुलबा को मुबारकबाद देते हैं, वहीं मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान भर में तुलबा यूनियन जो है वो बहाल होनी चाहिए ताकि उसके सम्राट हमारे तमाम नौजवान जो है वो हासिल कर सकें। अच्छा, फिर उसमें यह है ना कि अगर आप उनको शहर खुद मुख्तारी नहीं देते, जैसे हमारे मुल्क में ये रहा कि आप जब तक सियासी एक जमात को 5 साल पूरी खुद मुख्तारी के साथ नहीं देंगे तो वही डिलीवरी का मसला होता है। तो यही खुद मुख्तारी आपको उस यूनियन को देनी होगी, उनकी सरपरस्ती रखनी होगी। हम सब ने, मुआशरे के तौर पे हर इदारे ने और हम हर माँ बाप ने, वो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के सर पे सिर्फ हाथ नहीं रखते, उनको समाजी शऊर का दुपट्टा भी पहनाते हैं और उनके ऊपर एक तमगा भी लगाते हैं। हम उनको इज्जत भी देते हैं। हम उनको कहें कि तुम्हारे बच्चे हो, तुम जाओ, तुम आजाद फिजा बनाओ, तुम बताओ कि एक यूटोपिया ऐसी होनी चाहिए तो ताकि जो बराबर हो। अब क्या समझते हैं जो साबिक जो तालिब इल्म रहनुमा हैं उनको अपना एक किरदार अदा करना चाहिए ताकि आज के वो जो तलबा है जो कि महरूम रह गए, इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए, उनको जो है थोड़ी सी उनकी रहनुमाई कर सकें, उनको आगाही दे सकें, उनको बता सकें कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लीडरशिप को मनवाना है, किस तरीके से उन्हें आगे चलना है, कौन कौन से मसाइल होंगे। स्पेशली देखें आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे यहाँ टॉलरेंस और पेशेंस कम हो गई है, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम नफरतों का एक अजीब सा माहौल हो गया है। तो ये जो एक मैं समझती हूँ कि एक तारीख रातों का जो सफर है वो अब खत्म होना चाहिए। हम जो बड़े एक कुव्वत के साथ, बड़े एतमाद के साथ अपने हक के लिए आवाज उठाते थे, उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म है और किस तरीके से अपना हक हासिल किया जा सकता है, अच्छे तरीके से अपनी कुव्वत को कैसे मनवाया जा सकता है, अपनी सलाहियतों को कैसे मनवाया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही जो एक अहम वक्त, ये जो 2 महीने हैं ये बहुत अहम है। तो मैं तो इस प्रोग्राम के जरिए जो साबिक तालिब इल्म रहनुमा है मैं उनसे कहूंगी अब आपका भी वक्त, आपका भी कुछ फर्ज है कि अपना किरदार अदा करें। हम भी कोशिश करेंगे कि स्टार न्यूज के प्लेटफॉर्म से एक मुबाहिसे का, एक इस तरह के फोरम का इनेकाद करें जहां पे हम उनको दावत दें, साबिक तालिब इल्म रहनुमाओं को उनको बुलाएं ताकि जो आज के तालिब इल्म हैं उनको बैठ के गुफ्तगू करने का, मुबाहिसा करने का, आर्गुमेंट्स करने का मौका मिले और वो ये देखें कल और आज का जो ये फर्क है, इस गैप को कैसे तय करना है और आगे का रास्ता, मंजिलें कैसे आसान करनी है। बेशक, मतलब इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसको तो बारिश का पहला खतरा समझें
اور یہ جو ہے بہت ہی ہوپ فل ایک ہے چیز، اس کو آگے کی طرف جانا چاہیے. جی، ہمیں سابق انجمن طلباء کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمود غزنوی جوائن کر چکے ہیں. میں ڈاکٹر محمود غزنوی کو اس پروگرام لائیو ود سحر کامران میں خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ نے مجھے مدعو کیا. میں تو ابھی بھی آپ کی وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ طلباء کو سیاسی شعور ہونا چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ اب آپ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہ بتائیں کہ 38 سال جو پابندی رہی طلباء تنظیم یونینز پہ، اس کا کیا نقصان ہوا، اور اب جو یہ نقصان ہے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اور یہ جو 2 مہینے ہیں طلباء یونین کے الیکشن میں، اس میں ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ صحیح حاصل ہو سکیں، اور یہ بھی کہ طلباء یونین کیوں اہم ہے. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات آپ سب کے خواتین و حضرات کے علم میں ہے کہ یونین کا آخری جو الیکشن ہوا تھا پورے پاکستان میں وہ 1983 کا تھا، اور 83 سے لے کے 2022 تک ایک پوری جنریشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، ماسٹر کر کے وہ نکل گئی ہے، فیلڈ میں آ گئی ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ طلبہ یونین ہوتی کیا ہے، اس کے فنکشن کیا تھے اور اس کے فوائد کیا ہیں طلبہ یونین کے. اصل میں دیکھیے، یہ ایک پارلیمانی نظام کا یا جمہوری نظام کی ایک نرسری ہے. اسٹوڈنٹ یونین جو ہے، یہاں سے طالب علموں کو جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ انہیں آزمانے کا موقع بھی ملتا ہے، مینجمنٹ بھی سیکھتے ہیں، ان میں ٹالرنس بھی آتا ہے، ان میں سے اچھی لیڈرشپ اور قائدانہ صلاحیتوں کے لوگ آگے بھی آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس کا برے نتائج یہ ہوئے ہیں یونین پر پابندی کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا. اگر کچھ مسائل تھے تو انہیں حل کرنے کا کوئی دوسرا اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا. چونکہ اب یہ ہوا کہ اب یہ پوری نسل جو تیار ہو کے آئی، اس میں قائدانہ صلاحیتوں کا، مجھے معاف کیجیے گا، فقدان ہے. ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. مثلا آپ دیکھیں جو یونین کے آپ بڑے بڑے نام اگر میں آپ کے سامنے لوں تو جو لوگ بڑے بڑے اسمبلیوں میں اس وقت بیٹھے ہیں اور بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، اچھے براڈ کاسٹر ہیں، اچھے اسمبلی کے ممبر ہیں، ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو طلبہ یونین کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر آئے ہیں. یونینوں کے سیکریٹری تھے، پریزیڈنٹ تھے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نام میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں لوں تو وہ مناسب ہوگا، اور مجھے نہیں معلوم پالیسی کیا ہوگی کہ میں ان کے نام لوں. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور ایک قائدانہ رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. اس میں تمام پارٹیوں، اس میں پیپلز پارٹی پہ ہے، نون لیگ بھی ہے، اور یہ اپنے عمران خان صاحب کی پارٹی بھی، ساری ہاں ہر پارٹی میں آ گئی ہو. اور یہ ہر پارٹی میں بڑے بڑے، دیکھیے ایک اس پر بھی سوال آپ پہ دوں گی کہ جو سابق طلبہ رہنما ہیں ان کا آج کیا رول بنتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آج کی طلبہ کی رہنمائی کریں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ کی رہنمائی اپنے طور پہ تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی فورم بنانا پڑے گا، اور اس فورم میں بلا کے لوگوں کو بٹھا کے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کے رول ریگولیشن کیا تھے، یونین کے فنکشن کیا تھے، یونین کو کس طرح چلایا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، کہاں نقصانات کے اندیشے ہیں. بٹھا کے ان کی ایک ٹریننگ ورکشاپ ہو سکتی ہے نئے لوگوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے چاہا ہے کہ یونین جو ہے اسے دوبارہ بحال کیا جائے. طالب علم کو اپنی صلاحیتیں سامنے لانے اور قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع ملے گا، ہونا چاہیے اسے. اور سابق طالب علم رہنما جتنے بھی رہے ہیں، مطلب یونین کے حضرات، تو وہ ان حضرات کو مدعو کیا جا سکتا ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کروایا جا سکتا ہے نئے لوگوں کا کہ بھئی کیسے ان کے نگرانی میں جو ہے وہ انتخابات کروا کے اور ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. ابھی کچھ لوگ موجود ہیں اس عہد کے جو اس یونین کے سارے سسٹم سے گزرے ہیں اور جنہوں نے بہت اعلیٰ یونین کے جو ہیں وہ معاملات چلائے ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، بہت سے لوگ ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے بہت آرام سے، اور لوگوں نئی نسل جو ہے یا نئے جنریشن جو ہے اس کی ٹریننگ کا بندوبست ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر غزنوی، میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ طلباء میں سیاسی شعور کیوں ہونا چاہیے، اور کیوں ایک سوچے سمجھے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت سیاست کو ملائن کیا گیا اور اس کو ایک ایسا لفظ بنا دیا گیا جیسے سیاست میں آنا
کوئی ایک منفی جو ہے میں سمجھ ایکٹ ہے. تو اس پر آپ ذرا بتائیں کہ طلباء میں سیاسی شعور کیوں ہونا چاہیے اور سیاسی شعور ہونے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا بات بالکل درست ہے کہ سیاست میں جو لوگ ان ہوئے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے سیاست کو ایک بزنس ایک کاروبار سمجھا اور اس میں داخل ہو کے جو اپنے ایٹیچیوڈ انہوں نے پیش کیے اپنے رویے اس کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز بن گئی. حالانکہ سیاست جو ہے اس کا مطلب ہے انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانا اور اس لفظ کا اسلام میں بھی بڑی اہمیت ہے کہ سیاسی امور جو ہیں وہ ہمیشہ انبیاء کرام کے ہاتھ میں رہے ہیں. ریاست کی ذمہ داری اور ریاست کے نظم و نسق کو چلانا جو ہے عموماً بڑے انبیاء کرام کی ذمہ داری رہا ہے اور انہی کے فنکشنز میں بات شامل ہے. تو یہ کہنا کہ سیاست جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، یہ ہمارے رویے ناپسندیدہ ہے، سیاست ناپسندیدہ نہیں ہوتی. البتہ یہ آپ کا جو پوچھنا ہے کہ صاحب طالب علموں میں شعور، تو بھائی طالب علموں میں اگر یہ شعور نہیں ہوگا تو مستقبل کے جو آنے والی قیادت ہے، جو لوگ ہیں جن کو زمام اقتدار سنبھالنی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہی سنبھالنی ہو، مختلف ادارے ہیں اس کی مینجمنٹ انہیں سنبھالنی ہے، مختلف انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرنا ہے، تو ان میں سیاسی شعور اور مینجمنٹ کا شعور ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انہیں یہ مواقع طالب علمی کے زمانے سے فراہم کیے جائیں اور انہیں ان کی نگرانی کی جائے، انہیں سکھایا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ایسا ہوتا رہا ہے. جو بڑی بڑی جامعات کی جو یونینیں تھیں ان میں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ پروگرام آرگنائز کرتے تھے مختلف قسم کے کہ کسی بڑی انتظامیہ کے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنے بڑے پروگرام، چونکہ ایک انیشیٹو کرنے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر، مسابقت کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. ایک آدمی ایک اچھا پروگرام کر لیتے ہیں، پھر دوسرے لوگ کو ہم اس سے اچھا پروگرام کریں، اس سے اچھا، تو اس سیکھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں. قیادت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، مینجمنٹ سامنے آتی ہے، نظم و نسق کو سنبھالنا، ڈسپلن کو مینٹین رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ سیکھی جاتی ہیں اور یہی سیاسی شعور ہے. تو اس کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ بڑا نقصان یہ ہوا کہ 39 ایئرس ہو گئے ہیں، یعنی 39 سال ہو گئے یونین بینڈ میں، ایک نسل پوری پیدا ہوئی، پڑھ کے جوان ہو کے ماسٹر کر کے چلی گئی، ان کے بچے ہو گئے، انہیں نہیں پتا کہ یونین ہوتی کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں معاشرے کے مختلف اداروں میں جو ہم جو معاملات بگاڑ کے دیکھتے ہیں اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ان میں سیاسی انتظامی امور کی صلاحیتیں اور شعور بیدار نہیں ہوا جو تعلیمی اداروں سے ہونا چاہیے. تعلیمی اداروں کا کام جو ہے وہ صرف پڑھانا نہیں ہے، تربیت کرنا بھی ہے، ٹریننگ. آپ دیکھیں جو قدیم تعلیمی ادارے تھے ان میں ہر قسم کی تربیت بچوں کی جاتی تھی. اور یہی دیکھیں کہ جب یونینیں تھی بڑے بڑے ڈیبیٹر پیدا ہوئے، بڑے بڑے ادب کے لوگ، شاعر پیدا ہوئے، بڑے بڑے ڈرامہ آرٹسٹ پیدا ہوئے، رائٹر پیدا ہوئے. اب مجھے بتائیے کہ یونین کے بعد سے کتنے بڑے جامعات نے ڈیبیٹر پیدا کیے، جامعات میں کون نامور جو ہے وہ شاعر نکل کے باہر آ گئے، کتنے ادب کے بڑے لوگ آئے، کتنے لکھاری آئے، لکھنے والے رائٹر آئے. نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن ہی تباہ ہو گیا پورا. تو اس انسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کو دوبارہ بحال کرنے اور بہت سلیقے سے چلانے کی ضرورت ہے. چونکہ اب ذرا مشکل ہوگی کہ نئے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا، انہیں شعور دینا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا کہ یونین بنیادی طور پر ہوتی کیا ہے اور اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. جب تک یہ بات طے نہیں ہوگی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور لوگ سمجھیں گے نہیں، تو یونین کو لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہلہ گلہ کرنے والی کوئی تنظیم ہوگی یا طالب علموں کا جو ہے ایک اسٹیج ہوگا جہاں وہ شور شرابہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. بہت ہی ذمہ دارانہ رویہ ہوتا ہے یونین کا. اور ماضی میں جو یونین ہیں اگر ان کی تاریخ اٹھا کے 80s کی دیکھ لی جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنے بڑے بڑے پروگرام جو یونینوں نے کی ہیں اتنے بڑے بڑے پروگرام تو خود یونیورسٹیز کی انتظامیہ نہیں کر سکی. بالکل آپ نے تو یہ درست کہا بہت ڈاکٹر ضروری مصنوی کہ ایک نہ صرف یہ ہوا کہ طلباء کا حق مارا گیا بلکہ ایک وہ جی نرسری جہاں سے ہمیں قد آور شخصیات ہم نے دیکھی جن کے اندر نظم و ضبط تھا، جنہوں نے اپنے اداروں میں ایک نام پیدا کیا، اچھے سفارتکار پیدا کیے، اچھے ادیب، اچھے شاعر، اچھے ڈیبیٹر، اچھے سیاستدان پیدا کیے، وہ نرسری جو ہے اس کا بھی قتل ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ آج کی ذمہ داری ان تمام طلباء رہنماؤں پہ ہے جنہوں نے وہ اچھا وقت دیکھا ہے، جو کہ آشنا ہے اس ذمہ داری سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور جو آج کے طالب علم ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کریں تاکہ وہ جو گیپ ہے اس کو وہ برج کر سکیں اور اب اس اپرچونٹی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں.
یہ معاشرے میں آج کل جو ہے نوجوان نسل کے حوالے سے کس قدر معاملات خراب نظر آتے ہیں. ہم سب نوجوانوں کو برا تو کہتے ہیں. آپ دیکھیے یہ صلاحیتوں کے اظہار کا زمانہ ہوتا ہے. جب آپ ایک بہتے ہوئے پانی کو کا راستہ روک لیں گے تو وہ بہتا ہوا پانی جو ہے وہ کھیت کھلیان تباہ کر دے گا. اور یہی ہوا ہے کہ جو صلاحیتیں نکالنے کے اصل جگہ تھی جہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا تھا وہ بند کر دیے راستے. چنانچہ یہ پانی ادھر ادھر نکل گیا, کھیت کھلیان تباہ ہو گئے, بربادیاں آ گئیں. یہی پازیٹیو صلاحیت ہوتی تو یہ طالب علم جو آج کل مار دھاڑ سے بھرپور اور مجھے معاف کیجیے گا لوٹ مار کرنے میں لگے ہوئے اور اس میں کریں, ان کی یہ منفی سمت میں چلے گئے. یہ پازیٹیو انہیں فرصت ہی نہیں ملتی پازیٹیو صلاحیتوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بالکل گفتگو ہم کریں گے دوبارہ.